अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर करेंगे, मगर सबसे पहली ख़बर रखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का $500 मिलियन का कर्ज मनसूख कर दिया है। ऐसा कहना है सहाफ़ी शहबाज राना का। शहबाज राना के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने इस्लामाबाद की जानिब से चंद अहम शराइत बशमूल चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी सी पैक के तहत पावर परचेज माहदों में नज़रसानी वक्त पर मुकम्मल न करने के बायस पाकिस्तान को $500 मिलियन से ज़ायद की रकम सपोर्ट कर्ज मनसूख कर दिया है। जायद की बजट सपोर्ट कर्ज मनसूख कर दी है। वाशिंगटन में वाक़े कर्ज दहिंदा इस माली साल के दौरान कोई नया बजट सपोर्ट कर्ज फराहम नहीं करेगा, जिससे हुकूमत की बजट तवक्कुआत मुतासिर हो सकती हैं, जो कि मौजूदा माली साल में $2 अरब के नए कर्जे हासिल करने की तवक्को रखती थी। इस हुकूमत को तवक्को थी कि हमें $2 अरब के नए कर्जे मिल जाएंगे, मगर ऐसा हो नहीं सका। नए बजट सपोर्ट कर्ज की अदम फराहमी की एक अहम वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपने कोटे का ज़्यादातर हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। इसके अलावा आपके सामने मैं ख़बर रखूं कि वर्ल्ड बैंक के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए सुस्त रफ्तार पेशरफ्त की वजह से हिमायत की हिकमत अमली में तब्दीली की गई है। तर्जुमान ने बताया कि वर्ल्ड बैंक ने सी पैक फेज़ 2 कर्ज को मनसूख कर दिया है। अगली खबर आपसे शेयर करते हैं और वो खबर ये है कि कानून, ये सुप्रीम कोर्ट से खबर है, कानून हर किसी को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फ़ोन टैपिंग से मुतालिक केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वाज़ेह किया कि कानून हर किसी को फ़ोन टेपिंग की इजाज़त नहीं देता, यानी जो लोग या जो इदारे आवाम के फ़ोन टेप करते हैं तो उसके मुतालिक है कि हर किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो हर किसी का फ़ोन टेप करे। 7 रुकनी आईनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे थे। जब उन्होंने केस की तफसीलात का जायज़ा लिया तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि इस मामले में कोई कानून साजी की गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 2013 से फ़ोन टेपिंग से मुतालिक कानून मौजूद है। उसके मुताबिक ISI और IB को नोटिफाई किया गया है और कानून में फ़ोन टेपिंग का तरीक़ाकार और अदालती निगरानी की शिकें भी मौजूद हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मज़ीद कहा कि कानून के मुताबिक फ़ोन टेपिंग के लिए सिर्फ जज की इजाज़त दरकार है। उन्होंने पूछा, क्या कोई जज इस मकसद के लिए मखसूस किया गया है, यानी एक जज को मखसूस कर दिया जाता है कि वो अगर इजाज़त दें तो फिर फ़ोन टेपिंग की जा सकती है किसी मखसूस मकसद के लिए, क्योंकि कानून किसी भी शख्स को फ़ोन टेपिंग की इजाज़त नहीं देता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फ़ोन टेपिंग का कानून मुबहम है, यानी गैर वाज़ेह है, और इस मामले के असरात कई ज़ेर इल्तवा केसेस पर भी मुरतब होंगे। उसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से कैसे शुरू हुआ और चीफ जस्टिस इस सूरत हाल का सामना कैसे करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमें रिपोर्ट्स या कवानीन में दिलचस्पी नहीं, सिर्फ नताइज दरकार हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया कि जज की नामजदगी के बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं। दरख्वास्त गुजार मेजर शब्बीर के वकील के इंतकाल की खबर भी सामने आई, जिसके बाद अदालत ने केस पर एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया है। अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं और वो खबर है कि इस्लामाबाद में
ججز کی خالی اسامیاں موجود ہیں جس پر یہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے تقرریاں کرنے جا رہی ہے، اور اس حکومت نے، آپ کے علم میں ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں کہ نون لیگ کا وتیرہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہر جائز ناجائز کام میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہ اسے نوازتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے دو تین نام ایسے رکھنے جا رہا ہوں جو آپ بھی انہیں انتہائی کنٹروورشل سمجھتے ہوں گے، جس میں کہ جج ہمایوں دلاور اور جج شاہ رخ ارجمند شامل ہیں۔ انہوں نے جو عمران خان کے خلاف فیصلے دیے وہ بغض سے، تعصب سے اور ناانصافی اور غیر قانونی عمل سے بھرے پڑے ہیں۔ تو انہیں یقیناً یہ گارنٹی دی گئی تھی، انہیں یہ شورٹی دی گئی تھی، انہیں ایشورنسز دی گئی تھیں، انہیں یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں کہ آپ سے ہم جو کام لے رہے ہیں ہم پھر آپ کو بھی اس کے بدلے میں نوازیں گے۔ اب جج ہمایوں دلاور کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج کے لیے تجویز کر لیا گیا ہے ان کے نام کو۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کا فیصلہ سنانے والے جج ہمایوں دلاور کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے نام تجویز۔ توشہ خانہ 2 کیس سننے والے جج شاہ رخ ارجمند کا نام بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے تجویز کر دیا گیا ہے، اور سیشن جج اعظم خان کا نام بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے تجویز کیا جا چکا ہے۔ واضح رہے کہ ان میں سے دو ججز ہیں، ہمایوں دلاور اور شاہ رخ ارجمند، وہ ایڈیشنل سیشن جج تھے، یعنی وہ اے ڈی جے تھے، وہ ابھی سیشن جج بھی نہیں بنے، تو ان کے نام اس طرح سے آ جانا یہ غیر معمولی بات ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خالی اسامیوں کے لیے ہونے والے 21 دسمبر کے اجلاس کے لیے ججوں کی نامزدگیاں موصول ہو گئی ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اعظم خان اور شاہ رخ ارجمند کے نام تجویز کیے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان کی طرف سے ایڈوکیٹ کاشف علی ملک کا نام، ذوالفقار علی عباسی نامزد رکن کمیشن برائے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایڈوکیٹ قمر حسین سبزواری، سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے سلطان مظہر شیر خان، رکن جوڈیشل کمیشن خورشید بروچہ کی طرف سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور کے نام کی تجویز دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ یہ جو خورشید بروچہ صاحبہ ہیں، ان کا نام قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کی ثوابدید پر رکھا گیا ہے کہ وہ جسے چاہیں گے ایک مینورٹی یعنی اقلیتی رکن کو وہ اس کا ممبر بنائیں گے، اور یہ اس اقلیتی رکن خورشید بروچہ نے جج ہمایوں دلاور کا نام تجویز کیا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں کہاں سے حکم دیا گیا ہوگا اس نام کو پیش کرنے کے لیے۔ فاروق ایچ نائک کی جانب سے قمر سبزواری، عمر اسلم خان، دانیال اعجاز اور کاشف علی کے ناموں کی تجویز دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب اس طرح کے ججز کو تعینات کیا جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عدالتوں سے کیسے فیصلے آئیں گے۔ انہیں چاہیے تو یہ کہ وہ لوگ آنے چاہیے جو میرٹ پر پورے اترتے ہوں، جو انصاف اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں، جو آئین کی پاسداری کرنے والے ہوں۔ یہاں پر حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو اتنی سزا دینی ہے اور اتنے وقت میں دینی ہے، جو فوراً سے پہلے اس حکم کو بجا لاتے ہیں انہیں پھر اس طرح سے نوازا جاتا ہے۔ بہرحال یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، مگر ان کے نام تاریک الفاظ میں لکھے جائیں گے۔ یہ اس چیز کو بھی آزما لیں، یہ عہدے بھی انجوائے کر لیں، مگر اللہ کے یہاں ان کی جو پکڑ ہوگی وہ بہت خطرناک ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے۔ تو ابھی یہ جو کچھ کر رہے ہیں کر لیں، چونکہ انصاف کا قتل، جو منصف جب انصاف کا قتل کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں دوست محمد خان محسود،
وہ کہتے ہیں کہ خواتین سے بدتمیزی ہوئی تو یا ہم مریں گے یا وہ مریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سینٹ میں گفتگو کر رہے تھے۔ سینٹ کی تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ نہ ہم دہشت گرد ہیں نہ غدار ہیں، گھروں پر چھاپے مارنے سے پہلے اجازت لیا کریں، خواتین سے بدتمیزی ہوئی تو یا ہم مریں گے یا وہ مریں گے۔ سینیٹرشپ پر میرا صرف الیکشن کمیشن کا 20,000 روپے کا خرچ ہوا تھا، عزت دینے والے سے کیسے غداری کر سکتا ہوں؟ یعنی ان کا کہنا تھا کہ میں نے سینیٹرشپ کے لیے عمران خان کو کوئی بھاری بھرکم رقم نہیں دی تھی کہ مجھے اس کا افسوس ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان نے بغیر پیسے کے یہ عزت بخشی تو میں اس شخص کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے مزید کہا کہ وہ 20,000 روپے بھی میں نے الیکشن کمیشن کو دیے تھے، یعنی اس کی فیس ادا کی تھی، باقی مجھ سے نہ عمران خان نے نہ تحریک انصاف نے کوئی 1 روپیہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سینیٹرز کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، چیئرمین صاحب برائے مہربانی ان کو کہیں آپ کی اجازت کے بغیر گھروں میں نہ آئیں، گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، انہوں نے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی تو پھر یا ہم نہیں ہوں گے یا وہ نہیں ہوں گے۔ دوست محمد خان ایوان میں کھڑے ہوئے اور چیئرمین سینٹ کو کہا کہ میں عمران خان کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے چھاپا مارنا ہی ہے تو آپ سے اجازت لے کر ماریں۔ یہ ہے جی، اب اس سے آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ عمران خان صاحب کبھی بھی پیسے کو اہمیت نہیں دیتے۔ آپ مجھے ایک کوئی اور سیاسی جماعت ایسی بتا دیں کہ جس نے بغیر پیسے کے سینیٹرشپ دی ہو۔ یہاں تو صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ اور قومی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے بھی بھاری بھرکم رقوم بٹوری جاتی ہیں۔ ڈی چوک احتجاج سے گرفتار کم عمر بچوں کی ضمانتیں منظور۔ ملزمان شہزاد خان کی عمر 17.5 سال اور سمندر خان کی عمر 16 سال ہے، افغانستان سے پاکستان علاج کے لیے آئے۔ 14 سالہ سیام کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کے سامنے ایک خبر رکھتے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید سے میری جتنی ملاقاتیں ہوئیں وہ جنرل باجوہ کی اجازت سے ہوئیں۔ جنرل فیض جا کر جنرل باجوہ کو بریف کرتا تھا۔ میں نے پارٹی کو بتایا ہے جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ ڈی چوک میں لائٹس بند کر کے آپریشن کلین اپ کیا گیا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں آئینی ترامیم کے خلاف درخواستیں جنوری کے دوسرے ہفتے میں سنی جائیں گی۔ سانحہ، ڈی چوک میں شہید ہونے والوں کا کیس عدالت میں دائر کر دیا گیا ہے، کل اس پر سماعت ہوگی۔ ایسا کہنا ہے نعیم حیدر پنجوتا کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہداء کا کیس عدالت میں دائر ہو چکا ہے، سماعت کل کے لیے فکس ہو گئی ہے۔ سماعت کل ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں ہوگی۔ 26 نومبر پی ٹی آئی احتجاج کیس۔ پاکستان تحریک انصاف نے قتل و اقدام قتل کی دفعات کے تحت پرائیویٹ استغاثہ زیر دفعہ 200 ضابطہ فوجداری بعنوان بیرسٹر گوہر علی خان بنام شہباز شریف وغیرہ اسلام آباد سیشن عدالت میں دائر کر دیا ہے، جو کل 14 دسمبر سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 200 ہے، اس میں پرائیویٹ کمپلین فائل کی جاتی ہے جس میں ایف آئی آر کے لیے آرڈر بھی لیا جاتا ہے اور کیس کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پروسیڈ کیا جاتا ہے، اس کو چلایا جاتا ہے۔ 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں 12 لوگ شہید ہوئے جن کی تدفین ہو چکی ہے۔ گولی سے زخمی ہونے والے ورکرز 26 ہیں اور 139 ورکرز مسنگ ہیں جن کا پتہ نہیں چل رہا کہ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ تمام تر ثبوت اور اعداد و شمار کرمنل کمپلینٹ میں عدالت میں جمع کرا دیے گئے ہیں، یعنی اسی کمپلین میں اسی جو درخواست کو تحریک انصاف نے
فائل کیا ہے اس میں یہ سارا کچھ دے دیا گیا ہے، اور بیرسٹر گوہر صاحب کی مدعیت میں، یعنی اس میں مدعی بیرسٹر گوہر ہوں گے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کی مدعیت میں پارٹی کی جانب سے ایف آئی آر کاٹنے کی استدعا کر دی گئی ہے، گولی چلانے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ بہت اچھا کیا ہے تحریک انصاف نے، دیر سے کیا ہے لیکن یہ اچھا فیصلہ ہے، یہ انہیں جلد ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔